बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ा यदैन के हवाले से ये दूसरी वीडियो है। आज हम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत को बयान करेंगे, तो उसके हवाले और उस पर जो गैर मुक़ल्लिदीन ने जरा की है उसका इंशाअल्लाह मुदल्लल जवाब होगा। सबसे पहले इस हदीस को लिखने वाले कौन कौन से मुहद्दिस हैं। हदीस ये है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दिन फरमाया, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ ना पढ़ाऊँ। फ़सल्ला फ़लम यरफ़ा यदैहि इल्ला मर्रतन, आपने नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद आपने रफ़ा यदैन एक मरतबा के अलावा ना फरमाया। और इसके बाद इमाम अबू दाऊद ने यह हदीस 118 नंबर सफ़ा है और मकतबा रहमानिया पहली जिल्द, और अगर हदीस का नंबर देखें तो ये हदीस का नंबर है 748 और इसके मुत्तसिल फिर 749 और 750 हदीस लिखी हैं। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत भी बयान की है। यहाँ पर एक ख़यानत है, इंशाअल्लाह वो बाद में अर्ज़ करता हूँ, जो सनद पे ये भी ख़यानत करते हैं। नसाई शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सुनन नसाई की पहली जिल्द में इस हदीस को बयान किया है और इसका सफ़ा है सफ़ा नंबर 158। यही हदीस तकरीबन यानी वही सनद वही सारा कुछ भी वही बयान किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आपने पहली दफ़ा रफ़ा यदैन फरमाया और उसके दोबारा सुम्मा लम युईद, फिर आपने दोबारा रफ़ा यदैन ना फरमाया। यही हदीस तिरमिज़ी में भी है और ये हदीस है मुस्नद इमाम अहमद में भी ये हदीस मौजूद है और मुस्नद इमाम अहमद में हदीस का नंबर है 3681 कि आप हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अला उसल्ली लकुम, अल्फाज ये हैं, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज़ ना पढ़ाऊँ। फ़सल्ला फ़लम यरफ़ा यदैहि इल्ला मर्रतन, और आपने सिर्फ़ शुरू में रफ़ा यदैन फरमाया। इस हदीस की सनद पर बहस मैं भी करता हूँ, लेकिन पहले इसके हवाले किस किस किताब में ये है तिरमिज़ी शरीफ, जामे तिरमिज़ी में भी ये हदीस अबवाबुस सलात के अंदर ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्ला फ़लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वली मर्रतिन, कि आपने फरमाया मैं रसूलुल्लाह की नमाज़ तुम्हें ना पढ़ाऊँ, और आपने फिर रफ़ा नमाज़ पढ़ाई और रफ़ा यदैन सिर्फ़ शुरू नमाज में किया, इसके बाद आपने रफ़ा यदैन नहीं फरमाया। और इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया फ़िल बाबी अन बर्रा इब्न आज़िब, इस बाब में यानी रफ़ा यदैन एक दफ़ा करने के बारे में बाब में हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रिवायत है। और अबू ईसा फरमाते हैं यानी हज़रत इमाम तिरमिज़ी, हदीस इब्न मसूद हदीस हसन, अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस हसन है। इस इंशाअल्लाह भी इस पर कलाम शुरू होने लगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसके हवाले आपके सामने मज़ीद पेश कर दूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये हदीस मौजूद है। इसी तरह मिशकातुल मसाबी में भी हदीस मौजूद है। इसी तरह सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में ये हदीस मौजूद है। इसी तरह मुदव्वनतुल कुबरा इमाम मालिक की किताब, जो उनकी फ़िक़्ह की किताब, उसमें भी ये उन्होंने तफसील के साथ रफ़ा यदैन का रद्द किया, उसमें भी हदीस मौजूद। मुस्नद अबी याला में भी ये हदीस मौजूद है। तारीख़ बगदाद, कंज़ुल उमाल, इन तमाम किताबों में ये हदीस मौजूद है। इसी तरह ये हदीस के कुछ हवाले थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अब आ जाएँ इसकी सनद पर। सबसे पहले बात करते हैं जो इमाम अबू दाऊद अलैहिर्रहमा के हवाले से लोगों के दरमियान जो एक गलत फहमी फैलाई जाती है वो क्या है और उसका जवाब क्या है। वो कहा जाता है कि इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, हालांकि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ कतन नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ़ ये फरमाया है, उन्होंने 3 हदीसें लिखी हैं। हदीस का नंबर है 748, फिर 749 और फिर 750। अब कोई भी शख्स इस हदीस को पढ़े और गौर करे कि आपने पहली हदीस पर कोई भी जरा नहीं फरमाई, दूसरी हदीस पर कोई जरा नहीं फरमाई। उन्होंने बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत पर यह कहा है कि बर्रा बिन आज़िब की रिवायत सही नहीं है। जुमला क्या कहा? सही नहीं है, और इन्होंने इसको ज़ईफ़ बना लिया अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस को, हालांकि वो बात कर रहे हैं हज़रत बर्रा बिन आज़िब की हदीस को, और उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस के मतलब कोई कलाम नहीं किया। तमाम वहाबियों ने, यहाँ तक मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी जब इन्होंने तखरीज की है, उस तखरीज के अंदर भी ये बात लिखी है कि जी इमाम अबू दाऊद ने ये कहा है लई सभी सही नहीं, ये सही नहीं, हालांकि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस को बिल्कुल उसके मतलब ये कलाम किया ही नहीं। उन्होंने ये कलाम किया है वो हज़रत बर्रा बिन आज़िब की रिवायत पे कलाम किया।
تو لہذا اس میں 3 میں سے ایک ہی سند پر انہوں نے یہ کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب صحیح نہ ہونے کا مطلب جو اس مصطلح الحدیث یعنی حدیث کی اصطلاحوں سے باخبر ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ صحیح نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے، یہ امام جامع ترمذی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اب مدلس تدلیس ہوئی، یہ میں ساری بات میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جتنے کلام یہ کرتے ہیں، جتنے بات کی کتابیں لکھی گئی، ان تمام کے اندر جو کلام ہے یہ اس کلام کو اور امام ترمذی کے اس کلام کو میچ کریں، کیونکہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس حدیث میں سفیان بھی ہیں، سفیان ثوری، عاصم بن کلیب بھی ہیں، جو کہ دونوں راویوں پر یہ جرح کرتے ہیں، وہ دونوں راوی ان کی سند میں موجود ہیں، لیکن وہ فرما رہی حدیث حسن ہے۔ یہ چھوڑ ڈالتے ہیں سفیان ثوری مدلس راوی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے مکمل میں آپ کے سامنے جواب عرض کروں گا، لیکن یہاں پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب ترمذی نے اس حدیث کی سند یہی بیان کی ہے کہ وکیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمہ، اس ساری سند میں جو 2 راوی ہیں، ایک سفیان ثوری ہیں اور ایک عاصم بن کلیب ہیں، ان پر یہ بالخصوص جرح کرتے ہیں۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے، آپ نے کوئی جرح نہیں کی، یہ ان کو پھلانگ کر ان پر پھر بھی جرح کر کے ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو اور بات بتاؤں، اس حدیث کو ناصر البانی نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ ناصر البانی کی تحقیق آپ جتنی پڑھ لیں، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ صحیح۔ ابن حزم نے المحلہ اپنی کتاب کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث کو صحیح لکھا ہے، تو لہذا یہ ان کے اپنے گھر کے حوالے ہیں کہ جو اس بات پہ دلیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اس پر جرح کرنی ہے، تو میں آپ کے سامنے اس کی جرح بھی اور جرح تعدیل کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس پر کیا جرح ہے۔ سب سے پہلے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق جو کلام کیا جاتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے وہ تدلیس کرتے تھے، اور تدلیس کرنے کے والا راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہی اصول اپنایا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیثیں ہیں جو انہوں نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے اس کی کتنی تعداد ہے، میں آپ کے سامنے وہ تعداد بیان کر دوں کہ جو سفیان ثوری سے امام بخاری نے روایتیں کی ہیں وہ 207 ہیں۔ یہ 207 کا ٹوٹل ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں کوشش کروں گا سارا ویڈیو میں ریکارڈ میں آپ کے سامنے لے آؤں کہ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی 207 روایتیں ہیں جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ 262، 299، 362، 481، 503، 538، 630، یہ ساری لسٹ ہے جو میں نے بنائی ہے امام بخاری کی کتاب امام صحیح بخاری کی۔ یہ روایتیں تدلیس جن میں تدلیس موجود ہے، مدلس راوی موجود ہیں کہ جو ان سے روایت کر رہے ہیں، ان کی روایت بھی ان ہے، لیکن امام بخاری نے 207 روایتیں سفیان ثوری سے روایت کی ہیں ان کے ساتھ۔ ایک بات ہو گئی، پھر یہی نہیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں، یہ تو امام بخاری ہے، ابھی بات امام بخاری پہ ختم نہیں ہوئی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 9 روایتیں بیان کی ہیں تقریباً، جس میں 7 ان کے ساتھ ہے سفیان ثوری سے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی یعنی یہ تفصیل پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات پتہ چلی کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس کے باوجود ان کی ان والی روایت امام بخاری نے بھی قبول کی ہے۔ اگر آپ یہ روایت یہ جرح صرف ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث پہ کریں گے، یہ جرح آپ پھر باقی امام بخاری کی جو 207 حدیثیں ہیں جن کو آپ صحیح کہتے ہیں ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، کیا ہر مدلس راوی کی ان کا یہی حساب ہے؟ اور مزید تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں، جامع ترمذی میں 181 دفعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان میں سے ان سے روایتیں بھی موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں 35 نمبر، 38 نمبر، 813 نمبر، 1429 نمبر، 2269 نمبر، 4458 نمبر، 4595 نمبر، 7439 نمبر حدیث یہ ان سے روایت ہے اور سفیان ثوری سے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 894
حدیث نمبر 894 8 مقامات ہیں ابو داؤد شریف میں جہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث ان کے ساتھ مروی ہے۔ نسائی شریف میں 10 مقامات ہیں جہاں پر حضرت سفیان ثوری کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ کے 8 مقامات ہیں اور ان سے روایت کرنے والی جو جگہ ہیں وہ 2 ہیں، 583 اور 1267 دونوں صحیح ہیں۔ آپ البانی کی تحقیق پڑھیں، یہ ابن ماجہ کی حدیثیں بھی دونوں صحیح ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ اور مسند امام احمد کے 2 مقامات ہیں، ایک 10,327 ایک 10,328، یہاں امام مالک اور امام سفیان ثوری کا ذکر ہے۔ تو لہذا یہ ان سے روایتوں کی تفصیل ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثوں کی تفصیل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام بخاری کی جو ان والی روایت اس وجہ سے قبول ہے کہ اس کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے۔ آپ اپنی جہالت کا علاج کروائیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو تلقی امت بالقبول کا شرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس کو ہم مانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے اتھینٹک ترین کتاب ہے، سب سے زیادہ صحیح حدیثیں اس میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری کی کسی حدیث پہ جرح نہیں ہوگی، وگرنہ 15 کے سے زیادہ حدیثیں ہیں جن پر جرح ثابت ہے۔ آپ نخبۃ الفکر پڑھیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعداد بیان کی ہیں جن بخاری کے حدیثوں میں جرح ہے، بلکہ آپ نے خود جرح کی ہے۔ دیکھیں کتاب التوحید کی حدیث ہے، ثم دنا جبار رب العزت یو کما قال علیہ السلام، پھر وہ جبار رب العزت کا جلوہ قریب ہوا۔ آپ نے یہاں شریک پر بحث کی ہے، اور یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا ہے امام بخاری کی سب سے زیادہ ضعیف حدیث یہ ہے۔ تو جب آپ کی اپنی باری آتی ہے، آپ تو امام بخاری کے حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے؟ تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری کی کتاب پر جرح وارد نہیں ہوگی۔ جرح اصول و جرح کے سارے اصول، یعنی تعدیل اور جرح کے سارے اصول امام بخاری کی بخاری پر لگتے ہیں۔ تو جب انہوں نے 207 حدیثیں امام سفیان ثوری سے ذکر کی ہیں اور ان میں سے ایک بھی آپ ضعیف نہیں مانتے، تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی رفع یدین والی حدیث کو آپ کیوں ضعیف مانتے ہیں؟ اور آپ نے تو پھر صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا کہا ابو داؤد کی شرح میں اور مختلف کتابوں کی شرح میں؟ وہابیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین یاد نہ رہا۔ اور یار آپ نے اس جرح تعدیل کے سارے اصول ہی تباہ کر دیے کہ صحابی پر جرح نہیں ہوتی، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرح کر دی۔ ان کی جلیل قدر شان کیا ہے، انشاءاللہ میں اس پر مستقل ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ ان کی روایت امام بخاری نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبول کی ہے۔ ان کی روایتوں کی تعداد 243 253، یہ میں نے تعداد ساری لکھی ہوئی ہے، اور 306 حدیثیں ہیں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے تقریباً 306 حدیثیں بخاری میں ہیں، اور وہ مدلس راوی ہیں۔ اس کے بعد اعمش، کثرت تدلیس پائی جاتی ہے ان کے اندر، کثرت سے تدلیس کرتے تھے، مگر 335 روایتیں امام بخاری کی بخاری میں ہیں۔ 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 34 نمبر حدیث ہے بخاری کی، یہ ان سے روایت ہے، اعمش سے ہے۔ آپ نے مالک الدار کی حدیث کو جو وسیلہ سے ثابت ہوتا تھا مصنف ابن ابی شیبہ کی، آپ نے اعمش کی وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیا کہ وہ ان راوی ہے۔ اور امام بخاری نے 34 نمبر حدیث 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہ ان کے ساتھ ہے، امام اعمش سے ہے۔ 58 نمبر حدیث ہے یتخولون بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصامت علینا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں واعظ کرتے تو ہمارے اکتانے کا خوف کی وجہ سے ہمارا خیال کیا کرتے۔ حدیث صحیح لکھی ہے اعمش سے ان کے ساتھ۔ کنت رجلا مزعا، مولا علی کا فرمان ہے، 132 نمبر حدیث ہے بخاری کی، امام اعمش سے ان کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت مولا نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ مزی مجھے آتی تھی کہ مجھے حیا آئی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں کہ آپ کی شہزادی میرے عقد میں ہے، تو آپ نے کسی اور کو پھر عرض کی آپ میری طرف سے سوال کرے کہ میرے اصلی شرعی حکم کیا ہے۔ اس حدیث کو 132 نمبر حدیث ہے بخاری کی، امام اعمش سے ان سے مروی ہے۔ اس کے بعد 178 نمبر، 218 نمبر، اسی طرح 224 نمبر حدیث میں بالخصوص کوٹ کروں گا۔ یہ مرزا محمد علی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے۔ اس حدیث کو پیش کرتے عطا سبادۃ قوم فبال قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کے آثار بیان کیے گئے ہیں، اس کی عذر کی وجہ سے حضور نے پیشاب کیا۔ یہ روایت امام اعمش سے ان سے مروی ہے بخاری میں۔
آپ اس کو آپ صحیح کہتے ہیں، وہاں مانتے ہیں، جب ہماری بات آتی ہے آپ ان کو کہتے ہیں مدلس ہیں، ہم نہیں مانتے کہ حدیثوں میں یہ ہے۔ اب آگے چلیں، امام مسلم نے سفیان بن عیینہ سے 210 حدیثیں روایت کی ہیں، 210 حدیثیں، اور میں آپ کو بیان کروں گا ابھی اصول حدیث کی کتابوں سے کہ سفیان بن عیینہ تدریس کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلیں، امام مسلم نے 210 حدیثیں ہیں، اب جن میں 23 نمبر حدیث ہے، 154 نمبر حدیث، وہ کیا ایک حدیث چلو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 154 نمبر حدیث مسلم شریف کی ہے امام سفیان بن عیینہ سے ان کے ساتھ، وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو واعظ کر رہا ہے، وہ رجل یعظ اخاہ فی الحیا، وہ کہہ رہا تھا حیا مت کم کیا کرو۔ یہ حیا میں واعظ والی حدیث یہ ان سے سفیان بن عیینہ سے مسلم شریف میں ہے، 155 نمبر حدیث، 470 نمبر حدیث، اس میں تو صراحتاً ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمر، یہ سند کے لفظ ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ بھی وہاں آپ، کیونکہ امام مسلم کے استاد، امام مسلم اپنے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ سے، وہ سفیان بن عیینہ سے روایت کر رہے ہیں، یہ لہٰذا یہ ساری روایتیں ان کے ساتھ ہیں، اور سفیان بن عیینہ مدلس راوی ہیں، متفق علیہ ہیں۔ آپ اصول حدیث کی کتابوں کو پڑھیں، وہاں بھی ان کا نام لکھا، لیکن ان کی کیونکہ تدلیس قبول، ان کی روایت فقہ کی تدلیس قبول کی جاتی ہے۔ اعمش سے مسلم شریف میں 462 حدیثیں ہیں، امام اعمش سے سلیمان بن اعمش، سلیمان العامش، اور 7 نمبر 24 نمبر 108 نمبر 109 نمبر 127 نمبر 139 نمبر 175 178 نمبر، یہ کچھ سیمپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں امام اعمش سے۔ اس کے علاوہ سفیان ثوری سے میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ اگر آپ ماننے پہ آئیں تو جو دل چاہے مان لیں، اور جب رد کرنے پہ آئیں تو اپنی مرضی کے خلاف ہوئی ہے تو ہوائے نفس ہے، آپ رد کر دیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں ان کے بارے میں جو محدثین نے بات کہی ہے، جو اسماء الرجال کے راویوں نے جو بات، اسماء الرجال کے امام نے جس بارے میں بات کی وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ ہے میزان الاعتدال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال۔ اس کے اندر سفیان بن سعید یعنی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، الحجۃ ثبت متفق علیہ ہے، یہ حجت ہیں یعنی یہ دلیل ہیں اور متفق علیہ ہیں، اور ما انہ کان یدلس الضعفاء، لیکن یہ ضعفاء سے تدریس کرتے تھے، لیکن لہ نقد و ذوق لا عبرۃ ولا عبرۃ لقول من قال، جو کہتا ہے اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کان یدلس ویکتب الکذابین، جو یہ کہتا ہے کہ یہ تدریس کرتے تھے، یہ جھوٹوں سے روایتیں لکھتے تھے، ان کے اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو سفیان ثوری کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تدلیس کرتے تھے اور جھوٹوں سے روایت لکھا کرتے تھے، ان کے اس قول کا لا عبرت، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہیں تدلیس کے یہ ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ اس کے بعد دوسرے امام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدلسین کے درجے بیان کرتے ہوئے آپ کو دوسرے یا تیسرے درجے میں ٹھہرایا ہے، آپ نے جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا وہ بعد میں بیان کروں گا۔ سفیان بن عیینہ کے متعلق بھی انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے، تدلیس کیا کرتے تھے لیکن باہر یہ امام تھے۔ یہ تہذیب التہذیب کی یہ دوسری جلد اور صفحہ نمبر اس کا ہے 60 سے پیچھے یہ شروع سفیان بن عیینہ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پیچھے انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں جو انہوں نے کمال باتیں لکھی میں آپ کو سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی ہے، اس تعریف میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بڑا لمبا کلام کیا انہوں نے، شاید بہت کم لوگوں کی اتنی لمبی حالات زندگی علامہ ابن حجر نے بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابن مبارک نے کہا، میں نے 1100 شیخ لکھے، یعنی ان کے میں نے حالات لکھے، اور میں نے ما کتبت ان افضل من سفیانہ، میں نے سفیان ثوری سے افضل کسی کو نہیں لکھا۔ پھر یونس بن عبید کہتے ہیں، ما رأیت افضل من سفیانہ، میں نے سفیان ثوری سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ قول دوری کہتے ہیں، رأیت یحییٰ بن معین لا یقدم علی سفیان فی زمان احدا فی الفقہ والحدیث والزہد وکل شیء، کہ یحییٰ بن معین اپنے زمانے میں فقہ میں، حدیث میں، زہد میں اور کسی شے میں بھی سفیان ثوری سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح آگے چلتے جائیں،
قال الحجری، ہجری کہتے ہیں احسن اسناد الکوفتی سفیان، سب سے بہترین کوفے کی سند سفیان ان منصور ان ابراہیم ان القمۃ ان عبداللہ، معنان روایت ہے، انہوں نے کہا سب سے بہترین کوفے کی روایت یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام مرزوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں ما رأیت افقہ من سفیان، میں نے سفیان سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ اسی طرح بہت سارے اور پھر راوی ہیں، بہت سارے اور۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کانا امامن، خطیب کہتے ہیں کانا امامن من ائمۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کے امام تھے، وعلمن من اعلام الدین، اور دین کے بہت بڑے ستون تھے اور بڑا بڑا نام تھا، مجمعن علی امتہ بحیث یستغنی عن تزکیۃ مع الاتقان والحفظ والمعرفۃ والضبط والورع والزہد۔ اب مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے ان کے متعلق کوئی گفتگو کرنے کی، جس پر تمام امت جمع ہو چکی ہے ان کی امامت پر۔ اور امام نسائی نے بیان کیا، سیاستہ کے مصنف، سیاستہ میں امام نسائی جو نسائی اس کے مصنف، وہ اجل من یقال فیہ، وہ اس سے بڑے بلند ہیں کہ کہا جائے ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں، ان کو یہ کہا جائے وہ ثقہ ہیں، اس کہنے سے وہ بہت بلند ہے۔ وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَرْجُو أَن يَكُونَ اللَّهُ بِمَا جَعَلَهُ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ امام دین کے اماموں میں سے ہیں، مجھے امید یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متقیوں کا امام بنائے گا۔ اور اس کے بعد زائد کہتے ہیں کانا عالم الناس فی انفسنا، وہ ہم سب سے افضل ہیں۔ اور ابن حبان نے کہا کانا من سعادات الناس فقہا وورعا واتقانا، اور یہ سفیان ثوری لوگوں کے سردار تھے، کس میں؟ فقہ میں، ورع تقوی و پرہیزگاری میں، اتقان میں، مضبوطی میں۔ اور لہذا یہ ہیں لا۔ پھر یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ ایما احب الیک رأی سفیان اور رأی مالک، پوچھا گیا ان سے، ابن مدینی کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید سے پوچھا بتائیے آپ کے نزدیک سفیان ثوری کی رائے زیادہ اچھی ہے یا امام مالک کی؟ انہوں نے فرمایا سفیان علی شک، اس کے شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں کہ سفیان ثوری کی۔ فحق ھذا سفیان فحق، یہ حق ہے، یہ سفیان ہیں، یہ ہر چیز میں امام مالک سے بڑے ہیں۔ تو یہ میں نے چند قول امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سفیان ثوری کے بیان کیے ہیں، اور میزان الاعتدال سے میں نے اس سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اب آ جائیں اس کے دوسرے راوی عاصم بن کلیب۔ عاصم بن کلیب کے متعلق یہ جو بہت بات کرتے ہیں، اس میں سے بھی میں چند باتیں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ عاصم بن کلیب ایک ثقہ راوی ہیں، یہ میرے سامنے میزان الاعتدال ہے۔ عاصم بن کلیب کو بھی وہابیوں نے بغیر دلیل کے، بغیر پڑھے عاصم بن کلیب کو انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ اب دیکھیں یہ میزان الاعتدال کا صفحہ نمبر 324، صفحہ نمبر 324 ہے۔ صفحہ نمبر 324 پر صراحتاً لکھا ہے کہ عاصم بن کلیب ایک ثقہ راوی ہیں۔ عاصم بن کلیب کان من العباد الاولیاء، یہ عباد اولیاء میں سے تھے، ثقہ، یہ ابن معین اس کو ثقہ قرار دیا ہے، اور ابن حاتم نے کہا یہ صالح تھے، یعنی یہ راوی ثقہ ہیں اور یہ راوی مضبوط راوی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اور بھی بات کروں گا، لیکن پہلے میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے متعلق ہمارے امام کیا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عاصم کوفی کو، یعنی ان کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ثقہ قرار دیا ہے، ان کو مضبوط راوی قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ عاصم بن کلیب بن شہاب المجنون الجرمی الکوفی، یہ صفحہ نمبر 259 ہے، اور یہ تہذیب التہذیب کی دوسری جلد ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عاصم بن کلیب کے متعلق رائے لکھتے ہیں، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے بھی، سفیان ثوری سے بھی روایت کیا، ان سے روایت کیا، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ نے۔ اطرم کہتے ہیں کہ لا باس بحدیثی، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اطرم کہتے ہیں امام احمد نے فرمایا لا باس بحدیثی، ان کی حدیث میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ابن معین اور امام نسائی نے فرمایا ثقۃ، یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں صالح، یہ ٹھیک راوی ہیں۔ تو لہذا اب دیکھیں کہ یہ راوی جو اتنے ثقہ راوی ہیں، اور بعض جگہ آیا ہے کہ یہ اہل کوفہ کے افضل ترین فرد ہے، تو لہذا ابن حبان نے ذکرہ ابن حبان فی الثقات، ابن حبان نے ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے۔ تو یہ ہیں چند وہ باتیں جو ان راویوں کے حوالے سے، لیکن ابھی ایک بات رہتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو یہ خود عاصم بن کلیب کی روایتوں کو صحیح کہتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ عاصم بن کلیب کی روایتوں جو کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کی روایت ہے، ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کی روایت ہے، ان کو انہوں نے بالکل صحیح مانا ہے، اور عاصم بن کلیب کی روایت کو، وہاں راوی عاصم بن کلیب ہی تھے، لیکن انہوں نے اس روایت کو بالکل صحیح مانا ہے، جبکہ اس میں راوی یہی تھے جس کو یہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اور مثالیں ان کی کتابوں سے پیش کی جا سکتی ہیں، اور عاصم بن کلیب کی کثیر روایتیں
سیاستہ میں ہیں اور وہ اکثر ان میں صحیح ہیں، ان میں سے کسی کو یہ ضعیف نہیں کہتے، تو رفع دین کے متعلق ہی یہ کیوں بات کرتے ہیں؟ ایک رفع دین ہی ایسا کیا رہ گیا ان کا مسئلہ کہ جس کے متعلق یہ عاصم بن کلیب کو بھی ضعیف کہتے ہیں، سفیان ثوری کو بھی ضعیف کہتے ہیں، اور باقی تمام چیزوں میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم اس کو ضعیف کہیں گے تو باقی روایتوں کو ہمیں ضعیف ماننا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں عاصم بن کلیب میں اور بھی تفصیل ہے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اللہ عمل کی توفیق دے۔